बिना निकाह के तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। एंजल बोला, मंजूर है? सिकंदर का लहजा बिल्कुल बेझिझक था। सर, ये आप क्या कह रही हैं? एंजल को अपने से 10 साल बड़े प्रोफेसर से इस बात की तवक्को नहीं थी। सिकंदर ने कंधे उचकाए। मेरे ख्याल में मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और जानता हूँ कि लड़कियाँ शादी से पहले कितने अफेयर्स चलाती हैं। इसीलिए शादी से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी के काबिल हो भी या नहीं। ये कहते हुए उसने अंजल के चेहरे पे आने वाली लटों को अपनी उंगली से पीछे किया। अंजल फौरन 2 कदम पीछे हट गई। वो कहने लगा, तुम भी देख लो कि मैं अनफिट तो नहीं। कल को तुम ये ना हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसीलिए ना अहल हूँ। सिकंदर की बात सुनकर एंजल की नजरें शर्म से झुक गई। एक संजीदा पुरकशिश शख्सियत का मालिक, उसका प्रोफेसर सिकंदर ऐसी बातें भी कर सकता है, ये उसके वहमो गमान में भी ना था। मगर वो उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। वो इसकी दीवानी थी, बहुत आगे निकल आई थी। इसलिए मोहब्बत का इजहार भी खुद करने के लिए यूनिवर्सिटी में मौजूद उसके कमरे में आई थी। सिकंदर पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान होगा, मगर फिर जो बातें उसने की, एंजल शर्म से पसीने पसीने हो गई। वो उसके करीब आकर अपनी शहादत की उंगली उसके चेहरे पे फेरता हुआ उसके गले से नीचे तक ले आया। फिर उसकी ठोड़ी पर लाकर उंगली को पीछे किया। कहने लगा, अच्छी तरह सोच सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं। सिकंदर जानता था कि वो लड़की उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी है। वो जो कहेगा वो मानती चली जाएगी, क्योंकि वो उसे अपना दीवाना बना चुका था। इससे पहले कि वो बाहर जाती, वो कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना मुझे और भी लड़कियां पसंद हैं जो मेरी इस बात पर आमादा हो जाएंगी। मैं शादी उसी से करूँगा। ये सुनकर एंजल की तो जैसे जान ही निकल गई। जो शर्त उसने शादी के लिए रखी थी वो कोई छोटी शर्त नहीं थी, बल्कि वो बहुत बड़ी थी। वो कमरे से बाहर आ गई। यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए सीधा अपने घर चली गई। ना ठीक से खाना खाया, ना नींद आई, बस यही सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। मोहब्बत का इम्तिहान दे दे या मोहब्बत की कुर्बानी। आंखें बंद करती तो सिकंदर का चेहरा सामने आ जाता। वो किसी और के साथ 5 मिनट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इसे एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल चुका था। ऐसे लगा कि शायद प्रोफेसर सिकंदर भी उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो एंजल को पूरी क्लास में ख़ास तवज्जो देता था। उसकी कई कोताहियों और शरारतों को नज़रअंदाज कर जाता था, उसे कुछ नहीं कहता था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी बात उसका प्रोफेसर उससे कह सकता है। हालांकि वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। क्लास की लड़कियां कहती थी कि जितना ये प्रोफेसर पुरकशिश शख्सियत का मालिक है, इतना ही संजीदा भी है, देखता तक नहीं। एंजल को लगता था कि वो शरीफ है, आंखों पर नज़र का चश्मा पहने बड़ी संजीदगी से पढ़ाता था। अगर कोई लड़का ज़रा सा भी लेट आ जाती तो उसे क्लास से बाहर निकाल देता था, कोई लिहाज नहीं करता था। शुरू में उसने एंजल के साथ भी ऐसा ही रवैया रखा था। वो पहली ही क्लास में लेट पहुंची थी। जब उसने देखा कि प्रोफेसर व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहा है तो बड़ी खामोशी से दबे कदमों पे आकर सीट पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही सिकंदर की नज़र उस पर पड़ी, वो बोला, स्टैंड अप। ये सुनकर एंजल फौरन खड़ी हो गई। कहने लगा, अभी तो ये सीट खाली थी, आप कब आई? एंजल को अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट में वो उसे फौरन पहचान लेगा। वो बोली, सर मैं ज़रा लेट हो गई, इसलिए मैंने सोचा लेक्चर मिस ना हो जाए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो बोला, बगैर इजाज़त के आप यहाँ बैठी तो बैठी कैसे? जाइए यहाँ से, आपकी सज़ा है कि आप मेरी क्लास में नहीं बैठेंगी। ये सुनकर सबके सामने उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो उठकर क्लास से बाहर चली गई। पहले तो उसे सिकंदर पे बहुत गुस्सा आया कि ये प्रोफेसर अपने आप को समझता क्या है। ठीक है, देखने में हैंडसम है, मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि किसी लड़की से इस कदर सख्त लहजे में बात करे। बहरहाल उसने पहली क्लास मिस कर दी, मगर अगली बार वक्त पर आई। पढ़ाई पे वो काफ़ी अच्छी थी, मगर उसे हंसी मजाक करने की भी आदत थी। एक दिन सिकंदर लेक्चर दे रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पे कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी कहकर वो क्लास से बाहर चला गया। अलबत्ता उसका कोट और नजर का चश्मा सामने मेज पे पड़ा रह गया। एंजल फौरन खड़ी हुई। उसे लगा कि वो देर से वापस आएगा। वो बोली, सर तो आने वाले नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उनकी बीवी की कॉल आई है। इसने सिकंदर का कोट पहन लिया जो यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर पहनते थे। साथ ही नज़र का चश्मा लगाकर ब्लैक मार्कर पकड़ा और व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगी। उसके अंदाज में भारी आवाज़
نکال کر بولنے لگی۔ اسے عادت تھی کہ ہر جملے کے بعد کہتا تھا ڈو یو انڈرسٹینڈ، وہ بھی اسی بھاری آواز میں دہرا رہی تھی، اور جب بھی یہ جملہ کہتی ساری کلاس ہنسنے لگتی۔ جیسے ہی فون پر بات ختم کر کے سکندر کلاس روم میں داخل ہوا، بچوں کی ہنسی سن کر وہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ اندر اینجل کو اپنی نقل اتارتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز میں بول رہی تھی اور اس کا ہر بار کہا جانے والا جملہ دہرا رہی تھی۔ اچانک جب اسٹوڈنٹس کی نظر سکندر پر پڑی تو سب خاموش ہو گئے۔ وہ چلتا ہوا اینجل کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پلٹی بری طرح سکندر سے ٹکرا گئی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سکندر بولا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی نظر میں استاد کی یہی عزت ہے؟ کسی نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی؟ وہ یہ بات بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اینجل پوری طرح ڈر گئی۔ بولی سر مجھے لگا آپ کو وقت لگے گا۔ وہ بولا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری نقل اتاریں؟ اینجل نے فوراً اس کا چشمہ میز پر رکھ دیا اور کوٹ کرسی پہ ٹانگ دیا۔ بولی آئی ایم سوری سر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ بولا جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس سیمسٹر کے پیپر تم نہیں دو گی مس اینجل، میری طرف سے تم میرے سبجیکٹ میں فیل ہو نہ، گیٹ آؤٹ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اینجل کی تو جیسے ہی جان نکل گئی۔ سارے اسٹوڈنٹ پر جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر وہ بولا جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد تم میری کلاس میں نہیں بیٹھو گی۔ یہ سن کر اینجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ کلاس سے باہر چلی گئی۔ باقی وقت اس نے یونیورسٹی کی لائبریری میں گزارا، مگر اس طرح تو اس کے گریڈز پہ بہت زیادہ فرق پڑنے والا تھا۔ وہ فیل ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی وہ فوراً سکندر کے کمرے میں گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے دروازے پہ دستک دی تو بولا کون ہے؟ اندر آ جائیے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ بولی سر پلیز ایک میری بات سن لیں۔ وہ بولا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کی نظر میں استاد کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ بولی سر آئی ایم سوری، آپ جیسے کہیں گے میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، مگر پلیز مجھے فیل مت کیجیے گا۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگا ابھی کیا کہا آپ نے؟ وہ بولی آپ مجھے معاف کر دیں سر پلیز۔ سکندر بولا نہیں، آپ نے جملہ کیا کہا وہ پورا جملہ ادا کریں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کون سا جملہ کہا ہے۔ وہ بولا آپ اس بات کا مطلب سمجھتی ہیں جیسے میں چاہوں ویسے معافی مانگیں گی؟ وہ بولی یس سر، آپ کہیں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہ بولا ساری کلاس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کان پکڑ کے مجھ سے معافی مانگے گی؟ یہ سن کر اینجل بالکل خاموش ہوگی۔ وہ بولا سن لیا آپ نے میرا طریقہ، اب جائیے یہاں سے۔ سکندر کے روکھے اور سخت لہجے پہ اینجل واپس آ گئی، مگر گھر آ کر بہت ہی پریشان رہی۔ اگر اپنے والدین کو بتاتی تو یقیناً اسے ہی ڈانٹ پڑتی کہ اس نے اپنے ٹیچر کی نقل کیوں اتاری۔ سب کے سامنے معافی مانگنا اسے سب کی نظروں میں گرا دیتا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلے ہی دن اسے سکندر سے معافی اس طرح مانگنی پڑی جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ سب کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کر کان پکڑ کر بولی میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ سکندر نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ رویہ صرف اینجل کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنا ہی سخت برتاؤ کرتا تھا۔ سبھی اس سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک دن اینجل لائبریری میں ایک کتاب تلاش کر رہی تھی، اسے نوٹس بنانے تھے۔ اس کا قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، بس نارمل ہی تھا۔ وہ کتاب اسے چاہیے تھی، وہ اوپر والی شیلف پہ رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کتاب نہیں اتار پا رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی چیز رکھ کر کتاب نکال سکے۔ تب اس کی نظر ایک چھوٹے سے اسٹول پر پڑی۔ اس نے اسٹول اٹھایا اور رکھا اور اس پر چڑھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسٹول ایک پائے پہ درار تھی۔ جیسے ہی اس نے کتاب اتاری اسٹول کا پایا ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح گرنے لگی۔ اسی وقت وہاں کھڑا سکندر جو دوسری طرف شیلف سے کتاب لے رہا تھا، اینجل کی دل خراش چیخ سن کر فوراً پیچھے مڑا۔ وہ اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی۔ بے اختیار سکندر نے اسے دونوں بازوؤں سے اس کی کمر تھام لی، مگر وہ زمین پر گر جاتی۔ سکندر نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اینجل کی آنکھیں بند تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اب بری طرح گرے گی، مگر جب خود کو محفوظ پایا تو حیران رہ گئی۔ آنکھیں کھولی تو وہ سکندر کی مضبوط گرفت میں تھی۔ سکندر کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا تم میں ذرا بھی تمیز نہیں۔ وہ بولی سر سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسٹول ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ وہی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔
کتاب بھی وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ سکندر کے غصے کو دیکھ کر وہ بغیر کتاب لیے ہی بھاگ گئی تھی۔ سکندر نے کتاب اٹھا لی اور ساتھ ہی اینجل کی ایک ڈائری بھی اٹھا لی۔ بیوقوف لڑکی، جب وہ کتابیں لے کر باہر آیا تب تک یونیورسٹی کی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ اینجل کی کتاب اور ڈائری اپنے گھر لے گیا۔ اگلے دن کلاس میں اس نے اینجل کو اس کی کتابیں واپس کر دی اور کہا، تم یہ کتابیں لائبریری میں گرا کر بھاگ گئی تھی۔ اینجل شرمندہ ہو گئی۔ آج کل سکندر لیکچر کے دوران سب سے زیادہ سوال انہی سے پوچھ رہا تھا اور وہ درست جواب بھی دے رہی تھی۔ پڑھائی میں وہ اچھی تھی۔ ایک بار سکندر نے ٹیسٹ لیا، سب سے زیادہ نمبر اینجل کے تھے۔ اس نے اس کی بہت تعریف بھی کی۔ سکندر اب اسے خاص اہمیت دینے لگ گیا اور یہ بات اس کے علاوہ اس کی دوسری دوستوں نے بھی محسوس کیا۔ اس کی دوست عائشہ نے کہا، لگتا ہے سر سکندر تم پر فدا ہو گئے ہیں۔ میری اتنی تعریف کی ہوتی تو میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ جاتی۔ اینجل بولی، وہ ہمارے سر ہیں۔ عائشہ ہنسی، تو وہ کیا ہوا، کتنے ڈیشنگ ہے، کتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، ہم سے بس تھوڑے ہی سے پڑے ہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ اور تم جانتی ہو یہ جو میچور قسم کے پرکشش مرد ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اینجل نے عائشہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سکندر کی شخصیت واقعی متاثر کن تھی۔ ایک دن عائشہ نہیں آئی تو اینجل اکیلی ہی لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی۔ سکندر کتاب خریدنے کے لیے لائبریری آیا۔ اس نے اینجل کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اینجل نے پلٹ کر دیکھا تو اسے برابر میں بیٹھ کر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سکندر بولا، سوری اینجل۔ چونک گئی، بولی، کیا مطلب سر، آپ مجھ سے کیوں سوری کر رہی ہیں؟ سکندر نے کہا، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی، مجھے لگا تم غیر سنجیدہ لڑکی ہو، پڑھائی کے بجائے دوسری سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی ہو، بس وقت گزرنے یونیورسٹی آتی ہو، مگر میرا اندازہ غلط نکلا، میں نے تمہیں بہت ڈانٹا، سزا دی، اس لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ اینجل کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، نہیں سر، غلطی میری ہے، مجھے آپ کی نقل نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ سکندر بولا، کوئی بات نہیں، مگر میرے دل میں اب تمہارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، تم ایک اچھی طالبہ ہو، ایک اچھی لڑکی ہو۔ اینجل کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سکندر میں دلچسپی بھرنے لگی اور وہ بھی اسے اہمیت دیتا تھا۔ ایک دن اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا، وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اینجل کو دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی اور ایک طرف رکھ دی۔ وہ بولی، سر مجھے آپ کا لیکچر ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی میں لے کر اٹھا اور بولا، اینجل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر اس کے برابر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا، بالکل اس کے قریب۔ وہ لیکچر سمجھانے لگا اور اس کی الجھنیں دور کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، سکندر نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اینجل حیران رہ گئی۔ وہ بولا، کچھ دیر بیٹھو، اچھا یہ بتاؤ فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، کچھ خاص نہیں، زیادہ وقت بہن بھائیوں اور فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں۔ سکندر بولا، پڑھنے کا شوق نہیں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو بہت کچھ پڑھتی ہیں۔ اینجل بات سمجھ نہ پائی، بولی، سر میں تو کورس کی کتابیں پڑھتی ہوں۔ وہ بولا، نہیں، اس کے علاوہ؟ اینجل بولی، اس کے علاوہ کیا؟ سکندر نے ایک انگریزی ناول اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ سرخ پہ ایک لڑکا اور لڑکی کی بے باک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اینجل نے نظریں چرا لی۔ سکندر بولا، یہ پڑھو، بہت زبردست محبت کی کہانی ہے اور اس میں ہر طرح کی معلومات بھی ہے۔ اینجل بولی، مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ وہ بولا، دلچسپی لیا کرو، اچھا یہ لے جاؤ، پڑھ لینا۔ اینجل نے ناول لیا اور ساتھ لے گئی۔ شاید وہ اتنی دلچسپی سے نہ پڑھتی اگر یہ ناول کسی اور نے دیا تھا، مگر یہ سکندر نے دیا تھا، اور آج کل سکندر کی شخصیت اس کے سر پر سوار تھی۔ اسے ناول پڑھنا شروع کیا، اس میں کافی جرأت مند مناظر بھی تھے اور رومانس بھی۔ پڑھتے پڑھتے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ناول ختم کرنے کے بعد اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ آنکھیں بند کرتی تو ناول کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ ہیرو کی جگہ اسے سکندر نظر آنے لگتا اور ہیروئن کی جگہ خود کو عجیب سی بے بسی میں محسوس کرتی تھی۔ پہلے ہی کلاس کی لڑکیوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا اور باقی کسر اس ناول نے پوری کر دی تھی۔ 2 دن بعد اس نے ناول سکندر کو واپس کر دیا۔ وہ بولا، کیسا لگا؟ مگر اینجل نے جھجک اور نظریں چرا دی اور لینے میں اس سے وہ سمجھ گیا کہ اس نے پورا ناول پڑھ لیا ہے۔ سکندر فوراً بات بدل گیا، کہنے لگا، اس میں کافی انٹیمیٹ چیزیں ہیں اور کچھ اور بھی، دیکھیں آپ وہ مت پڑھیے گا، کہیں پڑھا تو نہیں؟
اینجل نے جھجکتے ہوئے فوراً سر نفی میں ہلا دیا، حالانکہ سکندر اس کی نظروں سے جان چکا تھا کہ وہ سب کچھ پڑھ چکی ہے۔ بولا، اچھا کیا ہے جو آپ نے نہیں پڑھا؟ اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ تو بہت اچھی لڑکی ہیں۔ پھر اس نے ایک اور ناول اس کی طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، یہ بھی پڑھ کر دیکھو، یہ بھی بہت اچھا ہے، نالج میں اضافہ ہوگا۔ اینجل نے پوچھا، سر آپ کی فیملی میں اور کون کون ہے؟ سکندر ہنسا، میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولا، والدین حیات نہیں رہے، نہ کوئی بہن بھائی ہیں، اس لیے اکیلا رہتا ہوں۔ اینجل نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ سکندر نے جواب دیا، نہیں، شادی نہیں کی۔ شادی اس لڑکی سے کروں گا جو مجھے اچھی لگے گی، جو مجھے برداشت کر سکے۔ یہ سن کر اینجل نظریں چرا گئی، ماتھا پہ آئے پسینے کے ننھے قطرے اس نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ سکندر فوراً بولا، آئی ایم سوری، شاید میں کچھ غلط بول گیا، دراصل مجھے کوئی عام لڑکی پسند نہیں آتی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عام لڑکی مجھے سیٹسفائی کر سکے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہوں کی ورفرادگی اینجل کی ہوش اڑا رہی تھی، اور اس کے الفاظ بھی۔ اینجل نے اسی لمحے شروع ہونے پر دل ہی دل میں پچھتایا۔ سکندر بولتا چلا گیا، میں چاہتا ہوں میری جس لڑکی سے شادی ہو میری محبت میں پاگل ہو جائے۔ مجھے عورت کا پاگل پن بہت اچھا لگتا ہے، میں ایک عورت کا دیوانہ پن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اینجل کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی، ہاتھ میں پکڑا ناول کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ سکندر اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا، اس ناول کی ہیروئن مجھے بہت پسند ہے، جو اپنے ہی ٹیچر سے محبت کرتی ہے، اتنی شدت سے کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے پروفیسر کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے کیسا پاگل پن اختیار کرتی ہے۔ اٹس امیزنگ۔ وہ یہ سب آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب کہہ رہا تھا۔ اینجل کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور سکندر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر بولا، لیکن آپ بالکل مت پڑھیے گا۔ اینجل جیسے ہوش میں آئی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی اور اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ جس طرح اس نے اینجل کے اندر ناول پڑھنے کی دلچسپی پیدا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہی کمرہ بند کر کے ناول پڑھنے لگ گئی۔ یہ ناول پہلے والے سے کہیں زیادہ بے باک تھا، اس میں کچھ ایسی باتیں اور لیکچرز تھے کہ جو اس کے سمجھے کے لحاظ سے بھی فائدے مند تھے اور خاصے انٹیمیٹ تھے، مگر رومانی پہلو کے ہی زیادہ غالب تھا، ایسا کہ کسی بھی لڑکی کا خاصا دماغ خراب کر دے۔ اس رات اینجل کو نیند ہی نہ آئی، ہوش اڑ گئے ہوئے تھے، ایک دیوانگی اور ایک جنون سا اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی اس نے شاور لیا، پھر سونے کی کوشش کی، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ وہ سکندر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی، وہ اپنی سوچوں میں سکندر کے ساتھ بہت آگے نکل گئی تھی۔ چند دن سکندر یونیورسٹی بھی نہ آیا۔ اینجل نے آفس جا کر اس کا نمبر لیا اور فون کیا۔ جیسے ہی سکندر نے فون اٹھایا وہ بولی، سر آپ آئے نہیں، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ سکندر بولا، نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے اور کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں۔ وہ بولی، اوہ، تو پھر آپ سر کیسے مینج کر رہے ہیں؟ سکندر نے جان بوجھ کے کہا، کیا کروں، کسی کو مجھ سے اتنی محبت تھوڑی ہے کہ میرے گھر آ کر میرا خیال رکھے۔ یہ جملہ اسے ایسے ہی بولا تھا۔ اینجل سے رہا نہ گیا، بولی، سر اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آ جاؤں، آپ کے لیے کھانا بنا دوں؟ سکندر نے پوچھا، آپ کے گھر والوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ بولی، میں یونیورسٹی ہاف کر کے آ جاؤں گی۔ سکندر بولا، نہیں، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے سمجھیں گے کہ آپ پڑھنے گئی ہیں اور آپ یہاں میری خدمت کے لیے آ جائیں گی۔ پھر جسے ایک کمزوری دکھاتے ہوا بولا، سر میں بہت درد ہے، کاش کوئی چائے بنا دے۔ یہ سن کر اینجل سے رہا نہ گیا، وہ بولی، سر آپ ایڈریس بتائیں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ سکندر نے اپنے فلیٹ کا پتہ دے دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس کے فلیٹ پر پہنچے گی۔
چھوٹا سا تھا پر بہت ہی سلیقے سے سجا ہوا فلیٹ تھا۔ دروازہ سکندر نے خود کھولا۔ وہ عام سی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اندر آ گئی۔ حالانکہ سکندر کو بخار نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کر 2-3 دن کی چھٹی کی تھی۔ وہ بہت شکریہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہے، اینجل نے کہا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، فریج میں سب کچھ ہے، اور پہلے کیبنٹ کے دراز میں چائے کی پتی اور چینی بھی مل جائے گی۔ وہ بولی میں سب ڈھونڈ لوں گی۔ سکندر سب کچھ بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور باتھ روم جا کر شاور لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو تولیے کے گاؤن میں تھا جو صرف گھٹنوں تک تھا اور کمر پر بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ وہ بالوں میں کنگھی کرنے لگا، اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اینجل ٹرے لیے کھڑی تھی، چائے، ابلا ہوا انڈا اور بریڈ کے سلائس۔ اسے گاؤن میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ سکندر بولا یہاں رکھ دو۔ وہ نظریں چرا کر اندر آئی اور ناشتہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نہا کر اس حال میں ہوگا۔ سکندر بولا دراصل بخار بہت تیز تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاور لے لو تاکہ اندر کی آگ کچھ کم ہو جائے۔ اینجل نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بولا شاید آپ کو برا لگ رہا ہے مگر میں مجبور ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات بھر سردی لگتی رہی اور اب بے تحاشا گرمی لگ رہی ہے۔ پھر پوچھا آپ نے اپنا ناشتہ نہیں بنایا؟ اینجل نے کہا سر میں بس واپس جا رہی ہوں، آپ بتائیں آپ کے لیے کھانے میں کیا بنا دوں؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ سکندر بولا فریج میں چکن پڑا ہے، اس کا کچھ بھی بنا دو۔ کھانا بنا کر وہ واپس آ گئی مگر اب اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ سکندر کے خیالات حد سے زیادہ اسے پریشان کرنے لگے۔ ایک دن سکندر نے کہا کہ اب اسے شادی کی خواہش ہونے لگی ہے، ممکن ہے وہ شادی کر لے۔ یہ سن کر اینجل کی جان پر بن آئی، اسی لیے وہ خود ہی اس سے اظہار کرنے پہنچ گئی اور کہہ دیا سر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھ سے شادی کر لے۔ مگر جو جواب اسے ملا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ گھر آ کر بھی وہ سوچوں میں گم رہی تھی۔ کیا اسے سکندر کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ اس نے اپنی کئی دوستوں سے بھی سنا تھا کہ بہت سے لڑکے شادی سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک بار لڑکی کے ساتھ وقت گزارا جائے، پھر شادی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب پہلے صرف باہر کے ملکوں میں ہوتا تھا مگر اب بہت سے براڈ مائنڈڈ لوگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ اس کے نزدیک یہ باتیں بری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اسے رومانی ناول پڑھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ خود خرید کر پڑھتی تھی اور زیادہ تر انگریزی ناول، جہاں بغیر شادی کے یہ سب کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اینجل نے اس عجیب کلچر کا ذکر اپنی دوست سے بھی کیا جب اس نے اپنی سہیلی سدرا کو بتایا کہ آج کل تو رشتہ طے ہونے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی ملتے ہیں، ایک دوسرے کو جانچتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ایک دوسرے کو مطمئن کر سکیں گے یا نہیں، تو سدرا نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ کرا دیا۔ کہنے لگی پاگل ہو کیا، کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسی باتیں عام نہیں کی جاتی۔ اگلے لیکچر کا پروفیسر چھٹی پر تھا۔ یہ موقع پا کر وہ سدرا کو لے کر باہر نکل آئی اور کینٹین کے اس حصے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سدرا بولی ہاں یار، میری اپنی کزن جو میری سب سے اچھی دوست بھی تھی، جب اس کا رشتہ طے ہوا تو ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گئی، وہ اسے ہوٹل لے گیا، وہاں انہوں نے ایک دوسرے کو چیک کیا۔ جانتی ہو گھر آ کے میرے کزن نے رشتہ ہی توڑ دیا، پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا ہوا، بس اتنا کہا کہ مجھے اس مرد سے شادی نہیں کرنی۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ خاصا ڈیشنگ تھا۔ اینجل شرم سے پانی ہوگی، پتہ نہیں پاکستان میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ اپنے سر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد اس نے کہا کہ سر مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ وہ کہنے لگا پھر یوں کیجیے کہ کل آپ یونیورسٹی کی بجائے میرے فلیٹ پر آ جائیے گا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، مگر آپ مجھ سے شادی تو کریں گے نا؟ وہ مسکرا کر بولا آف کورس، کیوں نہیں کروں گا، بس اس سے پہلے ہمیں ایک بار ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو پھر شادی ہی تو کرنی ہے۔ بس ویسے بھی تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ جس دن تم نے میرا اتنا خیال رکھا تھا میں سارا دن تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا، مجھے اپنا گھر لگنے لگ گیا تھا۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے بجائے سکندر کے فلیٹ پر تھی اور سکندر بھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ اس نے خود دروازہ کھولا، وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ سکندر اسے اپنے کمرے میں لے گیا، کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، بس ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی سکندر نے کنڈی لگائی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، وہ محبت کا ایک بہت بڑا امتحان دینے جا رہی تھی۔
सिकंदर उसके करीब आया, उसके गले से दुपट्टा उतार कर एक तरफ ही रख दिया और बोला, लड़की मुझे तुम्हारा जुनून देखना है। ये कहते हुए वो उसके बालों का कैचर खोल चुका था, मगर उसके चेहरे पर हाथ की पुष्प फेरने लगा। उसके हाथों का सफ़र चेहरे से शुरू होकर आगे बढ़ने लगा। मंजिल एक कदम पीछे हटी, मगर अगले ही लम्हे उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने हसार में ले लिया। वो बोला, यूँ नर्वस रहोगी तो कैसे चलेगा, कम ऑन मेरे साथ दो। ये कहते हुए उसने उसके होंठों पर और अपने होंठों पे कैद कर लिए। उसकी शिद्दत देखकर मंजिल के होश उड़ गए। ये पहला मौका था जब कोई मर्द उसके इतने करीब आया था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी, मगर सिकंदर ने उसके हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम लिए थे। कुछ देर बाद वो उसे छोड़ चुका था। कांपती हुई एंजल ने उसे देखा और कांपते हुए बोली, सर प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आज तक मैंने किसी लड़के को खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया होगा ना। अब आप मुझसे मज़ीद कुछ मत कीजिए। वो बेरपत बोलती जा रही थी और सिकंदर एक लम्हे को रुक कर उसे देखने लग गया। उसने अपने होंठों पर मौजूद नमी हाथ से साफ़ की और फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला, एंजल डार्लिंग, यूँ कैसे चलेगा? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे होंठों को छुआ है। अभी तो बहुत सी मंजिलें तय करनी बाकी हैं। मैंने कहा था ना, मुझे जुनूनी लड़कियां पसंद हैं। वो अपनी सुर्ख आंखों के साथ बोल रहा था और एंजल खामोशी से सुनती चली जा रही थी। अंग्रेज़ी नावल पढ़ पढ़ कर उसका दिल और दिमाग भी कहीं ना कहीं उसी दुनिया का हो चुका था, मगर उसके लिए सब कुछ आसान नहीं था। सबसे बड़ी हिचकिचाहट यही थी कि अभी तक उसका निकाह नहीं हुआ था। वो बोली, मैं कल आऊँगी सर, खुद को तैयार करके। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मैं ये सब एक ही बार में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर सिकंदर ही क्या, उसका तो ज़हन ही किसी और से मत चल रहा था। उसने उसे पकड़ कर बिस्तर पर बिठाया और बोला, अब वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या तुम्हें मुझ पर इत्मीनान नहीं, या तुम्हें लगता है मैंने यहाँ कैमरे लगा रखे हैं? अगर ऐसा है कि तुम जा सकती हो, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं। ये सुनते ही वो तड़प उठी, बोली, नहीं सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सिर्फ मेरे हैं। अगर किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और सिकंदर की शर्ट के बटन खोलती चली गई। फिर वो खुद उस पर झक चुकी थी। यही तो सिकंदर चाहता था। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर उसकी मर्जी के मुताबिक दोनों ही एक दूसरे में गुम हो चुके थे। जब सब कुछ ख़त्म हो चुका तो सिकंदर ने गहरी सांस ली। उसकी ठोड़ी पर उंगली रखकर बोला, वाकई तुम बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे मैं चाहता था। तुमने आज मेरी ईद ही करवा दी। दर्द के बावजूद वो मुस्कुरा दी और बोली, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। क्या मैं आपको सिकंदर कह सकती हूँ? सिकंदर मुस्कुरा दिया और कुछ देर बाद वो जाने के लिए उठी तो उसका वजूद लड़खड़ा गया था। सिकंदर ने कहा कि इस हालत में घर जाना मुनासिब नहीं है। बेहतर है घर फ़ोन करके बहाना बना लो। उसने खुद उसकी अम्मी से बात की और मामला संभाल लिया। वो उसकी रात वहीं पे रही। अगले दिन छुट्टी के वक्त घर पहुंची। जाने से पहले वो उससे ले पढ़ कर बोली, सिकंदर, आप रिश्ता लेकर ज़रूर आएंगे ना? आप वादा निभाने की बारी आपकी रही है। सिकंदर ने दिल फड़े मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल आऊँगा मेरी जान। तुम्हारे घर नहीं आऊँगा तो किसके घर आऊँगा? और वो वापस घर आ गई। अगले रोज़ जब वो कॉलेज गई, वो खासी शर्माई थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वलीमे के बाद पहला दिन हो और वो अपने ससुराल में सबसे झिझकते हुए बात कर रही थी। क्लास में जब प्रोफेसर पढ़ाने आए थे वो उन्हें देखकर भी कुछ हिचकिचा रही थी, मगर वो पूरी तरह संजीदगी से लेक्चर दे रहे थे। ज़रा सा भी अंदाज़ा ना होने दिया कि उनके और उसके दरमियान कभी कुछ हुआ भी था। मौका पाकर वो एक बार फिर सिकंदर के करीब आ गई और फ़ौरन उसके सीने से ही जा लगी। सिकंदर इस वक्त स्टाफ रूम में अकेला खड़ा था। उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया और गुस्से में बोला, क्या कर रही हो पागल लड़की? अगर कोई आ गया और तुम्हें मुझसे लिपटा हुआ देख लिया तो? वो कुछ शर्मिंदा से हो गई और बोली, मैं क्या करूं? जब से आपके करीब आई हूं अब आपसे दूर रहा नहीं जाता। प्लीज़ रिश्ता लेकर आ जाए ना मेरे घर। सिकंदर ने कहा, आज शाम ही आऊँगा। वो मुस्कुराती हुई वापस चली गई। अगला दिन इतवार का था। वो शाम तक इंतज़ार करती रही मगर कोई ना आया। बार बार उसने सिकंदर को कॉल भी करी मगर उसने कॉल भी वसूल ना की। अगले सुबह वो घर के कामों में मसरूफ़ थी। आज उसका बड़ा भाई और वालिद भी घर पर मौजूद थे। उनके दरमियान
بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر دل ہی دل میں خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ اگر اس کے بھائی اور باپ کو اس کا کیا ہوا علم ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے والد نے دروازہ کھولنے کے سامنے سکندر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ والد نے پوچھا بھی، جی آپ کون؟ وہ فوراً بولے، اپنے والد کا بازو پکڑ کے بولی، ابو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ وہی ہے میرے پروفیسر۔ اس نے پہلے ہی ماں باپ کو اشارہ کرنے میں بتا رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کو پسند کرنے لگی ہے اور وہ رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اسی اسنا میں اس کا بھائی ابراہیم بھی وہاں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سکندر پر پڑی، غصے سے اس کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے گھر میں قدم رکھنے کی ہمت بھی تم نے کیسے کی؟ اس کی تیز آواز پر سب چونکے۔ وہ گھبرا کر بولی، بھائی آپ اس سے اس لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا ہی تھا نا آپ کو کہ یہ رشتہ لے کر آئے گا۔ مگر جس طرح ابراہیم سکندر کو گھور رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی پرانی دشمنی ہے۔ سکندر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اندر آیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مہمانوں کا استقبال نہیں کیا جاتا، ذرا تمیز سے کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بھائی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تب سکندر ہنسا اور بولا، کون سا رشتہ؟ کس نے کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں؟ میں تو کچھ اور ہی بتانے آیا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اپنے بھائی کو دکھتی، کبھی اپنے سکندر کو۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان پکڑ لیا، کمینے میرے گھر سے نکل جا، میری بہن کو گھور کیوں رہا ہے؟ سکندر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، آواز نیچی رکھو، تمہاری بہن میرے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ابراہیم پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ چیخ کر بولی، سکندر یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ مگر سکندر بے رحمی سے بولتا رہا، بغیر نے کہا کہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم اسے مارنے لپکا اور دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے بستر پر تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سکندر سے کہو یہ سب جھوٹ ہے، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ مگر اس کی ماں صدمے اور غصے میں بولی، بس کرو یہ ڈرامہ، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ کچھ دیر بعد اس کا بھائی کمرے میں آیا۔ شرم سے وہ نظریں بھی نہ ملا پا رہی تھی۔ طبیعت کچھ بہتر ہونے پر وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ گھر آ کر وہ روتے ہوئے اپنے والد اور بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب کیوں ہوا۔ سکندر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے زوردار تھپڑ مارا، شادی؟ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرتا، وہ میرا پرانا دشمن ہے۔ 10 سال سے بدلہ لینے کے مواقع میں تھا، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ 10 سال پہلے کی دشمنی، سکندر کی منگیتر، اس کا پاگل ہو جانا اور بدلے کی آگ۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، یہ سب سنتی رہی۔ اسے تب احساس ہوا کہ وہ ان دونوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف سکندر اپنے فلیٹ میں بستر پہ لیٹا سگریٹ پی رہا تھا، دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا کہ اب آیا نا مزہ۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا، مگر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اسی کا چہرہ آ جاتا تھا جب وہ بے ہوش ہو رہی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر نکلا تھا۔ ماں کی چیخیں کی آواز بھی آئی تھی۔ تب تک وہ نیچے گر چکی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو اس نے اس لڑکی کو بے ہوش ہوتے دیکھا، مگر وہ بے رحم اپنی انا کی تسکین سمجھ کر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونا چاہتا تھا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے اس کا لمس یاد آ رہا تھا، وہ نازک اندام لڑکی جس شدت سے اپنی محبت اس پر نچھاور کر رہی تھی، وہ اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ اسے واقعی ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو اپنے شوہر کے ساتھ حقیقی معنوں میں خود رومانس کرتی ہوں۔ دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا اور نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی گیا تو اسے لگا شاید وہ لڑکی آئی ہوگی، مگر ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پڑھانا چاہتا تھا، مگر اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ کلاس میں اکثر لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، کوئی خبر تو کرے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ دوسری طرف اینجل کا نام سنتے ہی پروفیسر کو غصہ آ جاتا۔ وہ غصے سے ڈسٹر نیچے پھینک کر کہتا، خبردار، دوبارہ تم لوگوں کو یہ باتیں کرتے دیکھا، کسی کا نام نہیں لوگے تم لوگ یہاں پڑھنے آتے ہو تو پڑھو، کم از کم میری کلاس میں تو بالکل بھی نہیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ پڑھاتے ہوئے سکندر کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ تو کتاب میز پہ پٹک کر باہر نکل گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب سے وہ یونیورسٹی آنا چھوڑ گئی ہے، سر کے انداز ہی بدل گئے ہیں،
کہیں دونوں کے درمیان کچھ تھا تو نہیں. بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں. اس روز سکندر جلدی چلا گیا مگر اسے کہیں چین نہ آ رہا تھا. وہ ایک بار اس کا وجود تک رسائی پا چکا تھا اور اب بار بار چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس آتی رہے، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، اس کی میٹھی باتیں سنے، اسے گھر میں اس کی ہنسی گونجے. وہ بستر پر اس کے ساتھ ہو گیا. یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ چیخ اٹھا. غصے میں اس نے گھر کی چیزیں بکھیر دی، پرفیوم توڑ ڈالے، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تک چکنا چور کر دیا. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا. تم سے بدلہ تھی، محبت نہیں. میں تو تمہیں کبھی اپنی محبت نہیں مان سکتا، سمجھی تم. میں وہ مسلسل یہی دہراتا رہا مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی. اسے اینجل سے شدید محبت ہو چکی تھی اور وہ خود سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا. کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی اور کہتی میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی سکندر، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی میری بھائی کی تھی. یہ کیسی مردانگی ہے کہ آج بھی بدلہ لینے کے لیے عورت کا سہارا لیا جاتا ہے. وہ روتی روتی پاگل ہوتی جا رہی تھی. جب دل و دماغ کی کیفیت برداشت نہ کر سکی تو اس نے گلدان توڑ دیا. شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کی ماں جو کئی دنوں سے اسے بات نہیں کر رہی تھی فوراً دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولو، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا. مگر تب تک اینجل اپنی نس کاٹ چکی تھی. ماں نے فوراً بھائی کو بلوایا. دروازہ توڑ کر اندر آئے تو فرش پر خون بکھرا ہوا تھا اور وہ زد پڑی تڑپ رہی تھی. فوراً اسے ہسپتال لے گئی. اسی دوران اس کی 2 سہیلیاں پوچھنے آ رہی تھیں وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی. اسے یوں ہسپتال لے جاتے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی. یونیورسٹی میں بات پھیل گئی کہ اینجل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ چیم موگیاں ہو رہی تھیں کہ سکندر کلاس میں داخل ہوا. یہ سن کر وہ چونک گیا. کیا کہا تم نے؟ سب خاموش ہو گئے. ایک لڑکی سے نے ڈرتے کہا سر اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اسے اسپتال لے گئے ہیں. یہ سنتے ہی سکندر بھاگ پڑا. شہر کے 4 اسپتال چھان مارے تب جا کر ایک اسپتال میں اینجل ملی. دیوانوں کی طرح وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا. وہاں ابراہیم نے اسے دیکھتے ہی گریبان پکڑ لیا اور تھپڑ مارا. اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میری معصوم بہن کو اس حال تک پہنچا دیا. میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اینجل کی ماں ہاتھ جوڑ کے رو رہی تھی. بس کرو، یہاں سے چلے جاؤ. میں ہماری بچی ہوئی عزت اور خراب مت کرو. سکندر نے ایک طرف کھڑا رہا، کہتا رہا جب تک اینجل ٹھیک نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ڈاکٹر باہر آئے تو بولے ہم نے پوری کوشش کی ہے مگر اگلے 48 گھنٹے نازک ہیں، دعا کیجیے. وہ 48 گھنٹے سکندر نے اسپتال میں گزارے بغیر کھائے پیے دروازے پہ بیٹھا رہا اور بار بار ماں سے معافی مانگتا رہا. جب اینجل کو ہوش آیا تو وہ بہت کمزور تھی. ماں اور بھائی کو دیکھ کر معافی مانگنے لگی. دونوں نے اسے دل سے معاف کر دیا. سکندر کمرے میں آیا تو اینجل رو پڑی. انہیں یہاں سے لے جائے، میں ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی. سکندر اس کی قدموں میں جھک گیا. وہ فوراً پاؤں کھینچ کر بولی خدا را ایسا نہ کرے. جن سے محبت کی جائے انہیں قدموں میں نہیں گرایا جاتا. 2 دن کے بعد اینجل گھر آ گئی. سکندر بار بار آتا رہا، کبھی پسندیدہ کھانا، کبھی چاکلیٹ، کبھی پھل. اس نے ابراہیم سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ابراہیم نے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو. اس وقت جوانی کا نشہ تھا. وقت گزرتا گیا. سکندر کی دیوانگی دیکھ کر اینجل کا رویہ بھی نرم پڑ گیا. صحت بہتر ہوتے ہی سکندر رشتہ لے کر آیا مگر اینجل نے انکار کر دیا. سکندر بولا اگر مجھ سے نہیں کرو گی تو کسی سے نہیں کرو گی. میں روز آؤں گا جب تک ہاں نہ ہو. وہ دیوانگی جو کبھی وہ چاہتی تھی اب سکندر میں نظر آنے لگی تھی. آخرکار وہ مان گئی اور پھر دونوں کی شادی ہی ہوگی. سکندر اس کا بے حد خیال رکھتا جیسا کسی ناول کا ہیرو ہو. شاید وہ اپنی کی تلافی کرنا چاہتا ہو. وقت کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہوا. ایک عرصے تک سکندر نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کی. ایک دن اینجل نے خود پوچھا کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ وہ اسے باہوں میں لے کر بولا میں تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا تھا. یوں دونوں باوقار رشتے میں بند کر زندگی میں آگے بڑھ گئے.